प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ तो सिर्फ बहैसियत एक वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से नहीं और बहैसियत एक पार्टी के सूबाई सदर के नाते नहीं, बल्कि यह कि उन मज़लूमों के नाते जिनको हमेशा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के काम झूठ बोल के लिए जा रहा है, तो उसी हवाले से जो ये 2-3 दिन रहा और पूरा मुल्क और ख़ासकर इस्लामाबाद को मफलूज कर दिया गया, तो इन लोगों जो उन्होंने कहा था कि ये हमारा फ़ाइनल कॉल है और वो फ़ाइनल कॉल उनकी मेरे ख्याल में रॉन्ग कॉल साबित हो गई, मिस कॉल साबित हो गई। और ये हमने पहले से भी जब उन्होंने कॉल दिया, सबसे पहले तो इस बात पर सोचना है कि कॉल किस मकसद के लिए दिया गया, कॉल में कौन से डिमांड थे कि फ़ाइनल कॉल वो है कि अजीब सी बेवकूफ़ों के डिमांड लग रहा है। और वही जो बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर और उनके दूसरे लीडरशिप की डिमांड्स थे, कहता है कि फ़ाइनल कॉल है और हम इस्लामाबाद रावलपिंडी जाकर और इमरान ख़ान को अपने साथ पेशावर लाएंगे, अडियाला जेल से रिहा करके उसके बगैर नहीं आएंगे। एक अजीब सा डिमांड है। ये पहले से सोच लेना चाहिए, जो हम बार बार कह रहे थे कि ये डिमांड न कोई सियासी डिमांड है, एक अजीब सा डिमांड है जो किसी को समझ नहीं आ रहा है। क्या ये वही किसी के साथ इस तरह बैठा हुआ है, किसी ने ज़बरदस्ती बिठाया है कि उनके अपने जराए में वो एक मुजरिम है, मुलजिम है और अदालतों का सामना कर रहा है। वही इख्तियार तो कोर्ट्स को, अदालतों को है। इस्लामाबाद की हुकूमत और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को वही इख्तियार नहीं है कि किसी को छोड़ ले, किसी को अंदर करे। दूसरा डिमांड भी अहमकाना हमें समझ नहीं आ रहा कि वही जो डिमांड शामिल किया कि जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है इसको हम वापस लेके आएंगे। इतनी अजीब सी बात है। उनकी नॉन सीरियसनेस पहले दिन से सबके सामने नज़र आ रही थी। कितनी नॉन सीरियसनेस। 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट से पास हुई और सेनेट और कौमी असम्बली से पास हुए, 2/3 मेजॉरिटी से पास हुई है। तो वही किस तरह आप डी चौक जाके और डी चौक में कोई ऐलान हो जाएगा और वही ख़त्म हो जाएगा कि ये आईनी तरमीम अभी नहीं रही। एक अजीब सी बात है। वो सबके सामने कि आईनी तरमीम ख़त्म तब होते जब असम्बली के पास ये इख्तियारात होते, 2/3 मेजॉरिटी उसके साथ हो तो ख़त्म हो सकते। और तीसरा डिमांड के जो मेंबरान अंदर है उनको फारे करे और हमारे अंदर करे, वही भी किसी की समझ में नहीं आ रहा था। तो पहले से उनकी जो शुरू और स्टार्ट है वो बेहद नॉन सीरियस रहा और हमने हर वक्त ये बात की कि ये बिल्कुल एक मजाक वाली कॉल है और ये कोई न होने वाली बात है। मगर वही शुरू हो के और वही से निकले। 3 दिन इस्लामाबाद को मफलूज और वही जो कैलकुलेशन सबके सामने आए कि 190 अरब रुपए का दूसरे नुकसानात के अलावा ये जिन मरीज़ों को कितनी तकालीफ हुई, किन की फ़्लाइट से उनको क्या तकालीफ हुई, जिनके कारोबार वगैरह, मगर यही चीज़ 190 अरब रुपए एज ए होल डेली की बुनियाद पर पाकिस्तान को नुकसान हुई। वही नहीं शहबाज शरीफ साहब को नुकसान हुई, न आर्मी चीफ को हुई, न जरदारी साहब, बल्कि पाकिस्तान की आवाम को नुकसान हुई उसको देखते हुए। और वही उसके लिए चल पड़े जो उनका सोच और फिक्र है। मगर अल्लाह ताला का एहसान है, ये बार बार कहा जा रहा था और हम कह रहे थे कि ये डिमांड न पूरे होने वाले और न पूरे होंगे। तो मैं सबसे पहले इसमें बाद में मैं तफसील में आऊँगा, मगर इसमें जो भी लोगों की शहादतें हुई है, ख्वाह पुलिस है, रेंजर्स है, ख्वाह वो दूसरे लोग जो वही गए और बेयारो मददगार छोड़कर उनसे उनकी लीडरशिप भाग गई और उनको अगर कोई तकालीफ हुई, माशी नुकसान हुआ पूरा, तो इन सब के ज़िम्मेदारान ये एक टोला और उनके वही मास्टर माइंड्स है जिनके कहने पर हुआ। तो हमें इन सब पर दुख है, इन सब पर अफसोस है कि जो कुछ हुआ। मैं ये भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब
کی لیڈرشپ میں، اس کی پوری ٹیم، اس کی لیڈرشپ میں جنرل عاصم منیر صاحب جو چیف آف آرمی سٹاف ہے اس کی اور اس کی بھی پوری ٹیم کو داد دینا چاہتا ہوں، اور ان کو زبردست الفاظ میں کہ انہوں نے جتنی صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا پاکستان کی تاریخ میں اس کا مثال نہیں ملتا، کہ ان کی پی ٹی آئی اگر پہلے بھی 9 مئی انہوں نے کیا ہے تو ان کا سوچ اور فکر یہ تھا کہ اگر آپ ہر جگہ گھس جاتے، کور کمانڈر کے گھر گھس جاتے، دوسرے آرمی کی چونیوں میں جس طرح ہمارے ملاکنڈ میں کا ہوا اس میں گھس جاتے، یا میں پشاور میں بیٹھا ہوں وہی ریڈیو اسٹیشن کے اندر گھس جاتے، دوسرے جگہوں میں جاتے ٹول پلازوں کو جلا دیتے اور اس طرح کام کرتے، تو ان کا اسی ٹائم بھی خیال تھا کہ اس طرف سے ری ایکشن آئی، رد عمل آئے گی اور اس طرح سینکڑوں افراد اور ہزاروں افراد کے لاشیں گریں گے، خون بہے گا۔ اس ٹائم بھی یہ نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کا راہ میں، اور اسی بار بھی اگر آپ اتنا کریں کہ پولیس کی وہی شہادت ہو جائے، پولیس جوان کی، اور پھر رینجرز پر کس طرح تشدد کیا جائے، ان کی شہادتیں بھی ہو جائے اور سب کے سامنے لوگ دیکھ رہے، اور اس کے باوجود صبر تحمل کا مظاہرہ کہ یہ پوری قوم ہماری آخری حد تک کیا گیا، تو یہ بھی ایک تاریخی مثال ہے۔ لوگ کہتے ہیں تو اس طرح کبھی ہوا ہی نہیں، انہوں نے تو اس حد تک گئے کہ جو بھی ہونا ہے ان کا تو صرف وہی ایک ڈیمانڈ تھا کہ اس طرح واقعہ ہو جائے، مگر ان کے جو سوچ تھا، فکر تھا، وہ غلط ثابت ہوا اور اس طرح واقعات نہیں ہوئے، جس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے۔ دوسری بات کہ وہی جا کے اس کا یہ ہمیں پھر آگے بہت افسوس سے میں کہہ رہا ہوں، میں بھی یہاں کیا کے پی کے ایک باشندہ اور ایک پختون ہوں، اور ہم نے تاریخ میں یہ کبھی دیکھی نہیں، اور اس طرح میں کہتا ہوں جو میں آج یہاں پشاور میں بیٹھا ہوں تو میں یہاں کی ان غیور کے پی کے کی عوام کی طرف سے، میں بھی عوام کا حصہ ہوں، جتنی زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی، جتنی انسلٹ ہماری ہوئی تاریخ میں، کہ پہلے سے آپ وہی سٹیج پر چلتے، بشرا بی بی بھی کہتے ہیں کہ میں آخری خاتون ہوں گا کہ وہی ڈی چوک سے نہیں آؤں گا، اور گنڈاپور صاحب بھی کہتا ہے کہ ہم نے سارا بندوبست کیا ہوا ہے، اور اس کے دوسرے لیڈرشپ بھی کہتے ہیں، اور لوگوں کو وہی جا کر اور دوسری دفعہ وہی ڈی چوک سے اس طرح بھاگ جانا اور لوگوں کو وہی چھوڑ دینا انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے، اور اس سے ہماری پوری لوگوں کی امیج خراب ہوئی کہ یہ کس طرح کے پی کے کی عوام ہے، کیا بات کرتے اور ان کے لیڈر کدھر ہوتے۔ سب سے پہلے تو میں وہی کے پی کے کی عوام کو، پورے پاکستان کی عوام کو، اور پھر خاص کر میں آج کے پی کے کی بات کرنا چاہتا ہوں، ان کو داد بھی دینا چاہتا ہوں کہ کے پی کے کی عوام نے اس کا وہی جو پلان تھا وہ بھی مسترد کر دیا۔ ان کی ایک پلان تھی، یا 40 ایم این ایز ہے، قومی اسمبلی کے ممبران، اور 100 سے زائد ان کے ایم پی ایز ہے، ان کو ٹارگٹ دیا گیا تھا، ان کو ریسورسز دیے گئے تھے ساری سرکاری ذرائع سے، سارے چندوں سے، سارے دوسرے مین سے، اور ہر ایک کو کہا گیا تھا کہ آپ 10-10 ہزار لوگ ایم این اے لائیں گے اور 5 ایم پی اے، آپ ملا کے اس کو سمپل ضرب دے دے تو 9 لاکھ لوگ بنتے۔ تو میں بھی ان لوگوں کو داد دینا چاہتا ہوں کہ وہی 9 لاکھ کی بجائے، سارے فگر ان کے ساتھ بھی ہے، 9,000 لوگ بھی نہیں نکل گئے، اس حساب سے اس کال کو ریجیکٹ کیا، مسترد کیا، ان کے ساتھ نہیں گئے۔ اور پھر وہی جو بھی لوگ، اس میں یہ چیز بھی سامنے آئی، کرائے کے لوگوں کو وہ بھی سامنے آئی، افغان نیشنل لوگوں کو جن کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہو رہی ہے، 37 لوگوں کی کل تک ہوئی ہے اور مزید ہو رہی ہے، جو لوگ گرفتار ہوئے ان کو وہی سے کرایہ پر لے کر ان کو لے جانا، وہی بھی سب کے سامنے۔ مگر ان ساری باتوں کے باوجود سب سے بڑی بات ہماری یہ، میں جو آج یا کے پی سے بات کر رہا ہوں، اسلام آباد میں تو ہم ہر وقت بولتے، تو میں ان لوگوں کا مقدمہ لڑنا چاہتا ہوں، ان بے گناہوں کا مقدمہ لڑنا چاہتا ہوں کہ آپ کی کیا قصور، میں ان لیڈروں سے ان کی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ مطالبہ ان کو کرنا چاہیے۔ میں ان کا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کس طرح اپنے آپ کو لیڈر کہتے، کس طرح اپنے آپ کو لیڈر، کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے، آپ کس طرح بھاگ گئے، کس طرح لوگوں کو چھوڑ دیا، آپ کی وہی بیانات اور آپ کی وہی ویڈیو اور آڈیو آپ
چلا کے دیکھ لے کہ آپ نے کس طرح لوگوں کو ورغلایا اور وہی اس طرح چھوڑ کر دوسری دفعہ آپ کبھی مانسیرا پہنچ جاتے اور کبھی 12 ضلع 3 گھنٹے میں کور کر کے پشاور پہنچ جاتے. یہ بہت دکھ اور افسوس کی بات. اور میں آج یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں ان لوگوں کا وکیل بن کے, وہ اگر نہیں بول سکتے میں ان کی جگہ بولنا چاہتا ہوں کہ وہ کوشچن کرے کہ آپ کے جو 40 ممبران قومی اسمبلی ہے, آپ کے سینیٹر صاحبان ہیں, آپ کے 100 سے زائد ممبران صوبائی اسمبلی میں کون سا ممبر وہی موجود تھا, کون سا لیڈر وہی موجود تھا, اور کون سا اس میں اریسٹ ہوا, کون سا اس میں سفر ہوا, کس کے بچے وہی موجود تھے, یہ بھی بتا دیا جائے. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ اتنی ظلم کہ آپ نے بچے بھی عمران خان سے شروع کر کے اس کے بچے لندن میں بیٹھے ہوئے, اور بشرا بی بی کی وہی بچوں کا میں کیا کہہ سکتا ہوں کدھر بیٹھے ہوئے, تو دوسروں کے بچوں کو لا کے, اور آپ کے ٹاپ لیڈرشپ سے لے کر آپ کی نیچے لیڈرشپ تک ایک بندہ وہی سامنے نظر نہ آئے, تو آپ کو شرم آنی چاہیے اتنے بڑے بڑے تقریروں سے عوام میں, اسمبلیوں میں اور اس میں اٹھ کر بڑی بڑی باتیں کرنے سے. ابھی تو آپ کا اصل چہرہ عوام کے سامنے آیا کہ صرف اپنے بیانات سے اور سوشل میڈیا سے آپ عوام کی برین واشنگ میں لگے ہوئے, وہی معصوموں کی سوشل میڈیا سے, اور ان کو استعمال کر رہے. ابھی ان لوگوں کو حق پہنچا ہے کہ وہ پوچھ لے کہ دوسری دفعہ ہمارے ساتھ کیا ہوا. اگر آپ کی ٹاپ لیڈرشپ جو بڑے بڑے باتیں کر دے گا, میں نام شروع کرو تو ایک گھنٹہ لگ جائے گا. ہر ایک اپنے اپنے گھر میں لیڈر ہے. پی ٹی آئی میں تو اس طرح حساب کتاب ہے, ہر ایک اپنا منشور ہے, ہر ایک اپنا وہی زوردار بیان ہے کہ خان کا یہ اور خان کا یہ اور قیدی نمبر 804 کا یہ کسی نے آج تک یہ سوچا نہیں کہ وہ قیدی نمبر 804 نے کے پی کے میں 12 سالوں میں کے پی کے کی عوام کو کیا دیا ہے, اور وہی 4 سالوں میں سینٹر میں پاکستان کی عوام کو کیا دیا ہے. مگر لوگوں کا اس طرح ذہن اپنے تقریروں سے کام نکالتے. تو میں ان تقریروں والوں کو آج کہتا ہوں, ان لیڈروں کو کہتا ہوں کہ آپ تو بہت آپ کو ایوارڈ ملنے چاہتے ہیں, ایک ایوارڈ سرمنی ہونی چاہیے, اس ایوارڈ سرمنی میں اس بے شرمی کے ایوارڈ تقسیم کر لینے چاہیے کہ آپ ہر ایک کو ایوارڈ مل جائے بھاگنے کا. ابھی تو وہ ڈی چوک کا نام پی ٹی آئی کے بھاگنے کا چوک رکھنا چاہیے کہ آپ سے وہی کہ آپ کس تیزی سے بھاگے. میں کہتا ہوں کہ وہی ایوارڈ اس بنیاد پر ہونے چاہیے کہ کون سا لیڈر, ان کا کون سا ممبر, ان کا کون سا لیڈر کتنی سپیڈ سے بھاگ گیا اور اپنے لوگوں کو اس طرح چھوڑ کر چلا گیا. تو انتہائی دکھ کی آج کے میں اگر یا پشاور سے اور کے بی سے بات کرنا چاہتا ہوں تو اسی حساب سے کرنا چاہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ ان کا کیا قصور ہے, ان بیچاروں ان کی آپ نے اس طرح برین واشنگ کی ہے, اور روزانہ اس کے لیے آپ استعمال کر رہی ہے, اس کے لیے آپ یوز کر رہے ہیں. اور اس خاتون کی آپ کیا اس میں آئیں گے جس نے نا اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کی, اور ابھی دوسری دفعہ کے پی کے ان معصوم لوگوں کو لے جا کر ان کو اتنا جھوٹ بول کر ان کے ساتھ کتنی وفاداری کی. تو عمران کے ساتھ کیا وفاداری کرے گا اور دوسرے کے ساتھ کیا وفاداری کرے گا. اور اس پارٹی کی لیڈرشپ اس کی وفاداری بھی سارے عوام کے سامنے ہے کہ انہوں نے کتنے اس پر پورا اترے اور کس طرح کیا. ان کو تکلیف کیا ہو رہی ہے ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ وہ اس طرح ڈیمانڈ بیرونی ملک میں بیٹھ کر وہی لابنگ کر کے جو ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے. ایک دن وہ جو بیرونی ملکوں میں بیٹھ کر ان کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ ہم اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں جو بھی چیز ہمارے ذہنوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے, ان کو یہاں آ کے دیکھ لینا چاہیے کہ کون سی شاد اور دودھ کی نہریں انہوں نے یا بحالی ہے یا ہمارے کے بی میں 12 سال سے بیٹھے ہوئے. تو وہی کیا آپ کی کیا ایک سوچ بنی ہے اور سوچ فکر بنی ہے, اور باہر سے ان سازشوں میں مصروف, کبھی امریکن کانگریس کے ممبران, کبھی یو کے کبھی دوسرے کی جگہ, ان کی طرف سے ڈیمانڈ اور وہی پریشر اور وہی باہر مختلف جگہوں میں نکلنا اور وہی پاکستان کا عجیب سا چہرہ پیش کرنا. میں کہتا ہوں یہ تو اسی طرح پارٹی ہے, یہ تو اس طرح پارٹی ہے. یہ تو بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ کس ٹائپ کی پارٹی, یہ تو مزید چلنی نہیں چاہیے. انہوں نے ثابت کر دیا کہ یہ اینٹی اسٹیٹ ہے اور اینٹی پاکستان ہے. ان کا ایجنڈا اپنے آپ سے باہر کچھ ہی نہیں ہے. دوسری بات ان کے ذہن میں ہے نہیں کہ ہم دوسری بات پر جائے اور کوئی دوسری بات کرے. تو وہی میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ وہ فائنل کال کے بعد کون سا نیا کوئی فائنل کال
پلس آئے گا یا کوئی اور چیز آئے گی, وہ کون سا کار آئے گا, اور آپ عوام کو ابھی کیا کہیں گے. وہ تو اپنی جگہ وہ شرم آیا تو آپ کی ہے نہیں. یو ٹرن کے تو آپ ہر جگہ ماہر ہے, صبح ایک بات کرتے, شام دوسری بات کرتے, رات کو تیسری بات کرتے. مگر میں ضرور ان لوگوں کا کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ نے کیوں اتنا ظلم اور جھوٹ بولا, ان کو کیوں گمراہ کرنے کی کوشش کی, کہ خود میں ان لوگوں کہتے ہو کہ اس کے خلاف پتھر مارے, جو آپ کے حلقوں میں آتا ہے, آپ کے ضلعوں میں آتا ہے, ان لیڈروں پر پتھر مارے. ان سے پوچھے کہ آپ کیوں ہمیں گمراہ کر رہے ہیں, ہمیں جھوٹ بول رہے ہیں اور ہمیں آپ آگے کر دیتے اور خود آپ بھاگ جاتے. تو انتہائی افسوس شرم کی, چونکہ میرا بھی اس صوبے سے تعلق ہے. میں نے پہلے بات کی کہ وہ اپنی جگہ کہ میں فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ ہوں, وہ اپنی جگہ کہ میں ایک پارٹی کا صوبائی صدر ہوں, مگر میرا تعلق اس صوبے سے, اور انہوں نے اس صوبے کی عام لوگوں کے ذہنوں میں جتنی رسوائی اور بیرونی دنیا میں بھی کہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں, کس سوچ کے لوگ ہیں, تو اس طرح سارے لوگ ماشاءاللہ نہیں اس طرح ہے. یہ کے پی کے روایت ہے. کے پی کے عوام نے اس ریفرینڈم میں بھی پاکستان کا ساتھ دیا, اور کے پی کے عوام اور یا کہ پختون یہاں سے اپنے جگہوں سے اپنے وہی دیسی بندوقیں لے جا کر پاکستان کی دفاع کے لیے کشمیر کی بارڈروں تک بھی گئے. اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی پاکستان کی بات کریں گے, پاکستان کی سالمیت کی بات کریں گے, اور وہی دن دور نہیں. اس میں اچھی بات پہلے سے گنڈا پور صاحب اس کی ٹیم لگی ہوئی تھی, اس کا اصلی چہرہ دکھانے میں, اور ابھی بشا بھی ساتھ آئی تو ہمارا کام بھی آسان کر دیا. ان کا اصلی چہرہ بھی عوام کے سامنے آ رہا ہے, اور بہت جلد ان کے پاس کچھ ہی نہیں ہوگا. وہی عوامی طاقت جو عوام دیکھ رہے, دلائل سے دیکھ رہے, آرگومنٹ سے دیکھ رہے کہ اس طرح لوگوں کو پھر آپ کس طرح ساتھ دیں گے جو آپ کو اتنا جھوٹ بولا, اتنی منافقت کی, اور آپ کو کس طرح غلط استعمال کر دیا. وہ دن دور نہیں ہے, وہ سارے عوام کے سامنے. اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ بہت جلد وہی ٹائم آنے والا ہے کہ کوئی ان کے نام لینے والا بھی نہیں ہوگا. سب کے سامنے یہ بات ثابت ہوگی کہ عمران خان کا ایجنڈا کیا ہے, اس کا سوچ کیا ہے, اس کا فکر کیا ہے, اس کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کے کیا عزائم ہے اور کیا فکر اور کیا سوچ ہے. ابھی میں کے پی میں بیٹھ کر کے پی کے کی بات کرنا چاہتا ہوں, یہاں کی لا اینڈ آرڈر کی. سب سے پہلے ہمیں بہت دکھ کا افسوس کرم میں, پاڑا چنار میں جو کچھ ہو رہا ہے, اور خواہ سنیوں شیعوں سارے پاکستانی اور مسلمان ہیں, سارے یہ نہیں چاہتے اس میں جو بھی عناصر اندر آ گئے کہ اس طرح بدامنی ہو. مگر ان حالات میں میں حیران ہوں کہ ان حالات میں اس طرح صوبے کے چھوڑ کر کون صوبہ رن کر رہا ہے, صوبے کے چھوڑ کر, اور وہی جانا جس طرح پہلے ڈی چوک میں کوئی نئی بات تو ہے نہیں, وہی ڈی چوک بھی ہمیں یاد ہے. اسی ٹائم بھی ہم اسمبلی جایا کرتے تھے اور سارے راستے آپ نے بند کیے, اور 126 دن کے پی کے کو اس طرح لاوارث چھوڑ کر یا ڈینگی آئی, مجھے وہ دن بھی یاد ہے. ہم نے بہت کچھ اونچ نیچ دیکھا ہے, اور یار ڈینگی کی وبا آئی اسی دور میں 2014 میں, اور ہماری کوئی بندہ ہی نہیں تھا, نہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا, نہ کوئی وزیر, نہ کوئی مشیر, نہ کوئی سیکٹری آرے کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ حاضری آپ کو دینا ہے دھرنے میں. اور پھر میرے شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے پنجاب کے, وہ مجھے بالکل اس طرح یاد ہے رٹا. میں نے اسے ریکویسٹ کی کہ فار گاڈ سیک اللہ کے لیے کے پی کی عوام کی مدد کرے, اور میں اس کا آج پھر اس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے پنجاب سے اتنے ٹیمیں بھیج دیے کہ آگے سڑکیں ہر جگہ بھر گئی, اور لوگوں کے ٹیسٹ اور سب کچھ شروع ہو گیا. مگر یہاں سوات تک بھیجے, پشاور تک بھیجے, جہاں بھی ڈینگی تھی ہر جگہ بھیج دیے, مگر اس کا کوئی نام و نشان. پہلے بھی ہمارے ساتھ یہ کیا تھا, اور اب بھی یہ کیا کر رہا ہے کہ کرم میں کیا ہو رہا ہے, پاڑا چنار میں کیا ہو رہا ہے, دوسرے لا اینڈ آرڈر کی کیا صورتحال ہے. آپ کا تو یہ سوچ اور فکر نہیں ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اس کے لیے کیا سوچنا ہے, اس کے لیے کیا وے آؤٹ حل نکالنا ہے. آپ کا کام آپ اس لیے آئے کہ سارے آپ کو اگر عوام نے مینڈیٹ دیا, ایک طرف تو آپ آئین اور قانون کے تحت کہتے ہیں کہ میں آئینی اور قانونی چیف منسٹر ہوں, ہماری حکومت آئینی اور قانونی ہے, اور دوسری طرف آئین اس کو کہتے ہیں کہ آپ بحیثیت چیف منسٹر جا کے چڑھائی کریں مرکز پر, اور وہی جو کچھ آپ کو ملتا ہے, وہی کے پی کے کو جو اپنا شیئر حصہ ملتا ہے NFC ایوارڈ میں, اور پھر دہشت گردی کے لیے 1% زیادہ ملتا ہے, دہشت گردی کی روک تھام کے لیے کہ یہ صوبہ سب سے زیادہ متاثر رہا ہے. تو وہ اس ساری چیزوں کو, ان ریسورسز وسائل کو آپ صرف اس لیے استعمال کر رہے ہیں کہ وہی بدامنیوں
اور وہی مطلب ہے کہ آپ جا کے مرکز پر حملہ کرے، ملک میں افراتفری پلائے، ملک کے وہی معاشی استحکام۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جب نیت صاف ہو۔ ایک دن میں اگر یہ بات کر رہا ہوں، وہی غسلاس کے علاوہ اگر آپ وہ اسٹاک ایکسچینج دیکھے تو ان کی اسلام آباد کی دھرنے پر ایک دن میں 4000 پوائنٹ گر گئے، مگر جب وہ دھرنا ختم ہوا، وہی سے ڈی چوک صاف ہوا تو اگلے روز اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ 5000 پھر بڑھ گئے۔ آپ کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ اسٹاک ایکسچینج کیوں اس طرح 1 لاکھ پوائنٹ تک چلا گیا، ملک میں معاشی استحکام کیوں آیا، سود کی شرح میں کمی کیوں ہو گئی، IMF نے آپ کے سارے احتجاج و پروٹیسٹ اور ہر ایک چیز کے بعد پھر کیوں پاکستان کے ساتھ معاہدے سائن کیے، کیوں پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ آپ کو یہ بھی سخت تکلیف ہو رہا ہے، میں یہ نہیں ہے کہ آپ کس طرح پاکستانی ہے کہ وہی CO کانفرنس ہو رہا ہے، دنیا کے اتنے سربراہان آ رہا ہے، اسی دن بیلاروس کا صدر جو کل واپس چلے گیا اپنی ٹیم کے ساتھ، پاکستان میں معیشت کی بہتری انویسٹمنٹ کے لیے آ رہا ہے، دوسرے لوگ آ رہا ہے اس سے پہلے سعودی گورنمنٹ کو، تو آپ سے وہی برداشت ہی نہیں ہو سکتے کہ یہ لوگ کیا ہو رہا ہے اور کیوں پاکستان ڈیفالٹ کی طرف نہیں گیا۔ وہی مجھے PDM کی اپنی گورنمنٹ یاد ہے کہ ہم اس لیے نہیں گئے، ہم سارے کہتے تھے کہ تو ہمیں بہت بڑا ان حالات میں حکومت لینا، یہ تو ہماری سیاست کے لیے بالکل تباہی ہے، مگر اگر ہم گئے بھی، اگر ہم تھے پیپل پارٹی تھے، دوسرے الائز تھے، تو ایک طرف ملک کو بچانا تھا ڈیفالٹ سے اور دوسری طرف اپنے سیاست کا خیال رکھنا تھا۔ اسی ٹائم میں بھی آپ کا وہی خیال آپ نے کیا نہیں کیا ہے، اور اب بھی آپ کا ایجنڈا اور سوچ وہی ہے۔ تو میں یہ دوبارہ کیٹیگری کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اسی طرح آپ کے مذموم عزائم کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ جو کام آپ نے پہلے 126 دن دھرنا کیا، کوئی آپ کے پیچھے کھڑا تھا، 126 دن گزارے، کوئی آپ کے پیچھے کھڑا تھا، آپ ان کی طرف دیکھ رہے تھے، اور ابھی آپ نے 126 دن کی بجائے 26 گھنٹے بھی دھرنا نہیں دیا، اور 26 گھنٹے سے پہلے 26 گھنٹے کے کیا 6 گھنٹے بھی دھرنا نہیں دیا جب آپ کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ تو آپ کا ہمیشہ ریلائی اسی پر ہوتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہو جائے، وہ وقت ٹائم گزر گیا ہے۔ ابھی اگر کوئی لوگ پیچھے کھڑے تو پاکستان کے ساتھ کھڑے، میں ان کو داد دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو یہ بھی تکلیف ہو رہی ہے کہ کیوں ایک سیویلین گورنمنٹ اور پاکستان کی فوج کے درمیان اتنی کلوزنس ہے، ان کا ایجنڈا کیوں ابھی پرو پاکستان، صرف پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، یہ بھی آپ کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ مگر ابھی وہ باتیں ختم ہو گئی، کسی کی ذات کی باتیں نہیں ہیں، ملک کی بات ہوگی اور انشاءاللہ تعالی چلے گی جس طرح آگے جا رہا ہے۔ تو یہ آپ کی وہی اڈیالہ جیل کے گیٹ جس طرح آپ توڑوانا چاہتے ہیں، کبھی نہیں توڑیں گے، کبھی وہی آپ کا لیڈر اس طرح نہیں نکلے گا۔ اور ابھی ہمارا یہ ڈیمانڈ ہے، میں نے کل بھی کیبنٹ میں بات کی ہے اور ابھی دوبارہ بھی کہتا ہوں پبلکلی کہ ان کے جو FIRs آپ کاٹ رہے، ان لوگوں کو وہی جو انہوں نے زبردستی لے کے گئے، ہماری حکومت اس پر سوچ رہی ہے، اصل FIR تو ان لوگوں کے خلاف کاٹنے چاہیے، اصل مجرم تو وہی ہے جنہوں نے ان لوگوں کو غلط طریقے پر موٹیویٹ کیا اور ساتھ لے کے چلے۔ اس کا حساب کتاب ایک ایک ٹکے کا، ایک ایک خون کا، ایک ایک زخمی کا، اور وہی معیشت کو جتنا نقصان پہنچے ان لیڈرشپ سے لینا چاہیے، ان کے خلاف FIR بھی لینے چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی درج کرائیں گے، درج کیے ان کو یہ حساب کتاب دینا ہوگا۔ یہ اسی طرح مزید نہیں چلے گا، یہ شرپسند عناصر اور پاکستان کا ایک ساتھ چلنا ناممکن ہے، مشکل ہے، اور اس طرح یہ نہیں چل سکتے۔ تو میں یہ ضرور اب اس کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہی جو لاسٹ ٹائم ہو گیا، آپ کو مزہ آ گیا کہ ہم گئے ڈی چوک کا چکر سے لگائے اور 12 ضلعوں سے واپس آئے، کچھ نہیں ہوگا۔ تو اسی دفعہ اسی طرح نہیں ہوگا، ایک ایک بات کا حساب کتاب آپ کو دینا پڑے گا۔ خاص کر میں نے بات شروع کی کرم کی، میری اور گورنر صاحب کی جب وہ عمرے میں تھا، ابھی بات چیت ہو رہی تھی، ابھی بھی آج بھی ہماری میٹنگ ہوئی، کل بھی بات کہ یہاں ایک ان حالات پر KPK کی صورتحال پر آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے، اور 5 تاریخ کو گورنر ہاؤس میں انشاءاللہ تعالی آل پارٹیز کانفرنس ہے۔ ہمیں سب کو تمام پارٹیز کی لیڈرشپ سے دعوت ہے کہ اس میں ضرور شریک ہو، اپنا نقطہ نظر پیش کرے۔ آج ہماری یہی بھی بات ہو گئی کہ ہمیں وہی جو خاص کر
کرم کے واقعات ہو رہے ہیں، اس کے لیے کوارٹ جانا چاہیے، دونوں فریقین سے ملنا چاہیے۔ میرے گورنر صاحب کی بات ہوئی، ہم ضرور اپنا رول جتنا ہو سکتے امن اور پیس کے لیے انشاءاللہ تعالی ادا کرتے رہیں گے۔ یہ صوبہ کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہم سب کی ہے، اور وہی جلد یہ چیز جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ان کو احساس ہوتا رہے گا۔ یہ آپ کے ساتھ کس منہ سے دوبارہ ساتھ ہوں گے؟ جس طرح کل چھوڑ دیا، پرسوں چھوڑ دیا، ہر موقع پر آپ نے چھوڑ دیا، تو یہ بھی ایک دن آپ پیچھے دیکھیں گے، کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا، یہ دن بھی آنے والا ہے۔ اور میں نے آج کی یہ بات محسوس کی ہے کہ ہمیں بھی لوگوں کی مسائل سننے کے لیے، جن کا مرکز کے ساتھ تعلق ہے، جتنے ڈپارٹمنٹس کی، تو میں نے یہ فیصلہ کیا آج سے کہ چونکہ میں مرکز میں کے پی کے سے واحد نمائندہ ہوں، تو آج میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہر ہفتے میں 2 دن میں یا بیٹھا رہوں گا پشاور میں، اور ہم سے جو کچھ ہو سکتے ہیں عوام کے مسائل، ان کے تکالیف، اس میں اپنا رول ادا کر سکتے ہیں۔ ہم تو اسلام آباد میں بھی بیٹھے رہتے ہیں، مگر لوگوں کو تکلیف ہوا کرتا ہے اتنے دور آنے کی، تو ہماری خواہش ہوئی کہ ہم یہاں بیٹھ جائیں، لوگوں کو سن لے اور ان کی وہی مسائل حل کرے۔ تو میں کس بات پر اگر میں آگے جانا چاہتا ہوں، ان کی ان داستانوں پر کہ اس صوبے میں کیا ہو رہا ہے، اس دھرنے کے نام پر اس کی بھی انکوائری سامنے آئے گی۔ اس اسلام آباد کو فتح کرنے کے نام پر کتنی اربوں کروڑ روپے لوگوں سے لیے گئے، وہی 2 سیل بنا دیے گئے، ایک گنڈا پور صاحب کا سیل اور ایک بشرا بی بی کا سیل، اور ہر ایک بندے کو کہتا ہے کہ ہمیں اتنی ڈونیشن چاہیے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا حساب کتاب اس طرح اگری نگری مزید نہیں چلے گی۔ یہ میں 2 ٹوک کہتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں ان افسروں کو بھی کہتا ہوں آج کہ کے پی کے میں آپ کسی کی باپ کے ملازم نہیں ہے، آپ کو ناجائز چیزیں نہیں ماننی چاہیے۔ آپ کو یہ وقت جلدی تبدیل ہوگا اور آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کو نہ ناجائز کام کرانا چاہیے اور نہ ناجائز ڈیمانڈ ماننے چاہیے۔ آپ کو اس کے دور، آپ اسٹیٹ کے ملازم ہیں، آپ تنخواہ پاکستان کی ٹیکس کی کمائی سے لیتے، کسی انڈیویجول کسی پارٹی سے نہیں لیتے، تو آپ کو وہی دکانیں جو ہم دیکھ رہے ہیں یا ہے، ان سب پر نظر ہے۔ آپ کو ان دکانوں کو بند کر لینا چاہیے اور ایک میرٹ اور انصاف پر آگے چلنا چاہیے۔ ناجائز چیزوں کو آپ کو نہیں ماننا چاہیے۔ اگر آپ خواہ بزدے ماننے کے لیے اور جلدی امیر ترین بننے کے لیے، تو اس کو آپ کا حساب کتاب بہت جلد دینا ہوگا۔ تو آپ سب کی بہت مہربانی، کوئی سوال ہو تو آپ کا۔ نگم صاحب 2 سوال ہیں آپ سے۔ ایک تو عاطف خان نے کہا ہے کہ جو مظاہرے میں جو بچے مارے گئے ہیں ان کو سودا پیکیج دیا جائے، وفاق سے انہوں نے ڈیمانڈ کیا۔ دوسرا یہ کہ بانی پی ٹی آئی کا دعویٰ تھا کہ پی ٹی آئی جو ہے اس میں موروثی سیاست نہیں ہے، تو بشرا بی بی کے آنے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب اس میں موروثی سیاست اسٹارٹ ہو گئی ہے؟ یہ ہمیں یہ جو اطلاعات ہے کہ یہ آپ نے اور سوال جو کر دیا، آپ جو بات کر دیتے ہیں کہ کتنے لوگ، اور تو ان کی میں یہ بھی ان پر بات آتی ہے، یہ تو ہم نے دیکھی نہیں۔ اگر یہ جو دہشت گردی کرتے ہیں اور وہی جاتے ہیں، اس کا کوئی ساتھی کا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کی ڈیڈ باڈی کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں، ہم نے یہ دیکھے، میں نے تو بہت فیس کیے، تو ہم نے یہ دیکھے۔ تو یہ اگر یہ بات کرتے تو وہ کدھر ہے کہ اتنے 1000 لوگ اس میں مارے گئے اور اتنے سینکڑوں لوگ مارے گئے، تو ان کو اس کی وہی ثبوتوں سے کسی کو دکھانے چاہیے کہ اتنے سینکڑوں اور یہ اس طرح مارے گئے۔ اگر کسی کو تکلیف ہے کہ دکھ کا واقعات ہوئے ہو تو وہ تو اپنی بگڈر اور ایک دوسرے جس طرح وہ کرتے ہیں، تو اس طرح سچ کوئی بات ہے ہی نہیں۔ جو کہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی ثبوت پروف وہ سامنے ان کو لانا چاہیے، ایک بات نہیں۔ دوسرا کہتے ہیں مرویسی، یہ تو مرویسی سے آگے کوئی اور نام دے دے۔ جو کچھ ابھی سامنے میں آیا، جس طرح بشرا بی بی نے لیڈ کیا، اور جس کل ہمیں یہ سمجھ، آپ ایک سوال کرتے دوسرے اس میں ہزاروں چیزیں نکل آتی ہے کہ اس کے بہن نے کیا پریس کانفرنس اور کیا الزام لگایا کہ میری بہن کو اس طرح اغوا کر کے کدھر رکھ دیا گیا اور کیا کیا ہے۔ تو یہ تو سب کے سامنے عمران کا ایجنڈا، یہ کوئی باتیں، یہ کوئی ڈیمانڈز ہے جو انہوں نے عمران نے رکھے، یہ تو بیوقوفوں والی باتیں تھے کہ اس کے لیے جائے اور اس کے لیے یہ کرے، اور پھر پوری پارٹی کو چھوڑ کر، پوری لیڈرشپ کو چھوڑ کر، اگر وہی گور صاحب ایک شریف بندہ ہے،
اگر وہ آپ کا چیئرمین ہے تو پھر اس کی چیئرمین کی اتھارٹی دے رہے کہ وہ اگر نیگوشیٹ کرے بات کرے تو اس کو مان لیا جائے. وہ ایک بات کو مانتا ہے اور کہتے ہیں ناٹ ایکسیپٹیبل, یہ نہیں ہوگا. وہی ہوگا اور میں خان کو لے کر لاؤں گا اور ڈی چوک میں کھڑی ہوں گی اور آخر تک کھڑی ہوں گی. تو اس کا اصل چہرہ انہوں نے خود اپنے آپ کو بے نقاب کر دیا کہ حقائق کیا ہے, ریئلٹیز کیا ہے اور کس طرح انہیں بات کی. اور میں ان کو پھر اس کی لیڈرشپ کو دوبارہ بات کرتے, میں تو کل ٹی وی پر دیکھ رہا تھا, حیران تھا مانسیرا میں پریس کانفرنس کہ اتنی بڑی ناکامی اور اتنی بڑی بھاگنے کے بعد ماشاءاللہ میں نے کہا کہ ان کو ایوارڈ ملنے چاہیے. تو اس کو ایوارڈ بھی ملنے چاہیے کہ ان سارے واقعات کے بعد پھر کس طرح بات کرنا اور اسی پر آگے جانا. میں آپ نے گورنر راج کی بات کی KPK میں, تو یہ سب کے سامنے ابھی میں کہ کس طرح اگر آپ کو مینڈیٹ ملا ہے, میں نے تو بات کر دی نا, آپ کو مینڈیٹ مل گئے ٹھیک ہے, ہم احترام کرتے, تو مینڈیٹ اس کام کے لیے مل گئے کہ اس صوبے کی ڈیولپمنٹ کے لیے ملا ہے, اس صوبے میں کی امن لانے کے لیے ملا ہے, پیس کے لیے ملا ہے, اس صوبے کے وسائل کو ان صوبے کے عوام پر استعمال کرنے کے لیے ملا ہے. آپ کو وفاق سے لینا ہو یہاں سے اپنے ریسورسز ہو تو وہی عوام کے لیے. اس پہلے نہیں ملا ہے کہ آپ کو صرف اور صرف بے گناہ لوگوں کو یا پکڑ کر اب اپنے سیاسی عزائم کے لیے استعمال کرے اور روزانہ مرکز پر چڑھائی کرے. تو یہ بات تو ظاہر بات ہے کہ کوئی پھر دوسرا آپشن کیا ہے, ان کے کتنے ثبوت ہے, لا اینڈ آرڈر کی کیا سچویشن ہے. اور پھر اگر ایک چیف ایگزیکٹو, ہم نے دیکھا نہیں, ہم نے کبھی اس طرح چیف ایگزیکٹو نہیں دیکھا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ خود چیف ایگزیکٹو خود آ کر احتجاج کا حصہ اور مرکز پر چڑھائی کرے اور اس طرح ناجائز ڈیمانڈ پیش کرے. تو اس کے بارے میں آپ نے کہہ دیا بالکل سوچا جا رہا ہے کہ کوئی اس طرح آپشن نکالا جائے. ابھی تو یہ حکمرانی کے حال رہے ہی نہیں. اگر یہ مینڈیٹ اور آئین کی بات کرتے تو یہ آئین تو انہوں نے خود پامال کر دیا, خود اس کی نفی کر دی. اگر آپ ایک ملازم رکھتے ہیں ایک مقصد کے لیے تو وہی مقصد تو یہ پورا ہی نہیں کر رہے اور اس مقصد کے بالکل الٹا اور ریورس جا رہا ہے. تو یہ بات کوئی خارج از امکان نہیں. مہربانی, تھینک یو, والا شکریہ.